नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, बहस व मुबाहसा की इस खुली हुई नशिस्त में, इस खुले हुए इजलास में आज हम फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अपने तमाम मेहमानों को लेकर आपके सामने नाज़रीन फिर से हाजिर हैं। इंशाअल्लाह हम इस नुक्ते पर आज बहस करेंगे, इस्लाम और रवादारी के इसी टॉपिक को लेकर। और हम अपने मेहमानों का भी आपसे तारुफ़ करा दें। हमारे दाहिने तरफ करीब में हैं मौलाना वलीउल्लाह सईदी साहब हफ़िज़हुल्लाह, और हमारे बाएं तरफ मुफ्ती शकील सीतापुरी हफ़िज़हुल्लाह हैं। इसी तरह हमारे दाहिने जानिब शेख ज़फ़रुल हसन मदनी हफ़िज़हुल्लाह तशरीफ़ फरमाएँ। मैं शुरू करना चाहूँगा अपने मेहमान जनाब मुफ्ती शकील सीतापुरी साहब से, और मैं पूछना चाहूँगा कि ताल्लुक़ात बैनल मज़ाहिब जो एक अहम मौजू है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में रहते हुए जहाँ मुख्तलिफ़ धर्म और मसलक के लोग हैं, मज़हब के लोग हैं, उनके दरमियान रहते हुए हमारे ताल्लुक़ात की उस्तवारी में इस्लाम क्या रोल अदा करता है, उसने रवादारी की क्या तालीमात दी हैं कि इनके साथ रहते हुए हम अपने मामलात में, अपने तजारत में, अपने बिज़नेस में अच्छे सलूक का मुज़ाहरा करते हुए उनसे ताल्लुक़ात को बेहतर बना सकते हैं ताकि उनको दावत दे सकें। मैं चाहूँगा कुछ इज़हार ख़याल फरमाएँ मुफ्ती शकील साहब। ये तो बहुत वाज़ेह चीज़ है कि इस्लाम ने हर आदमी सच्ची चीज़ को तो कबूल करता है मगर झूठी चीज़ को तो कबूल नहीं कर सकता। इस्लाम ने तमाम सच्चे मज़ाहिब का इतना एहतराम किया है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने ज़ालिमों को इसीलिए दफ़ा किया ताकि सच्चे मज़ाहिब की जो यादगारें हैं वो तहस नहस न कर दी जाएँ। वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअद लहुद्दिमत सवामिअ व बिअउन व सलवातुन व मसाजिदु युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा व ला यंसुरुल्लाहु मन यंसुरुहु इन्नल्लाहा क़विय्युन अज़ीज़। कि हम इसलिए ज़ालिमों को दफ़ा करते हैं। अगर अल्लाह ताला ज़ालिमों को, डिक्टेटरी करने वालों को और किसी का एहतराम न करने वाले हुक्मरानों को दफ़ा न करे, दूसरे हुक्मरानों को ला करके, तो ना यहूदी इबादत खाने का एहतराम रहेगा, ना नसरानी इबादत खाने का एहतराम रहेगा, ना मस्जिदों का एहतराम रहेगा। इसी तरह जंगों के ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शिद्दत के साथ तालीम देते थे कि जो लोग अपने इबादत खानों में खुदा को याद कर रहे हैं और तुमसे नबरदाजमा नहीं हैं, उनको मुकाबले के लिए नहीं आते। हाँ, मुकाबले के लिए नहीं आते, उनको मत छेड़ो। एक मरतबा यहूदी का जनाजा आ रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतरामन खड़े हो गए तो किसी ने कहा ये तो यहूदी का जनाजा है। आपने फरमाया अवलैसा नफ्सन, कि क्या वो इंसान नहीं है, यानी इंसानियत का एहतराम करो। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा बाखबर शवाज मकाम आदमी, आदमियत एहतराम आदमी। आदमियत किसको कहते हैं? इंसान के एहतराम करने का नाम इंसानियत है। यहाँ पर शकील सीतापुरी साहब ने इस डिस्कशन को एक नया रुख दिया है। मुझे एक बात याद आती है, कुरान में अल्लाह कहता है वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्म। इसका मतलब ये है कि देखो, तुम उनको गालियाँ मत दो, बुरा भला मत कहो जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पूजते हैं, उनकी इबादतें करते हैं। क्यों? इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो जहालत की वजह से वो तजावुज़ बरतते हुए अल्लाह को गाली देने पर उतर आएँ। तो ऐसा मत करो, गैरों के इबादत खानों के करीब पहुंचकर या उनके सामने उनको गालियां मत दो। मैं पूछना चाहता हूं सईदी साहब से कि इस्लाम कुरान की इस आयत से क्या तालीम देना चाहता है? मुसलमान क्या नऊज़ बिल्लाह ये कहना चाहता है कि शिर्क होते देखा जाए और मना ना किया जाए, या कुछ और चीज़ की तरफ ये आयत इशारा कर रही है? देखिए, यही वो फ़र्क है जो असलन इस गुफ्तगू का हासिल है कि एक तरफ तो ये है कि कोई टॉलरेट नहीं करना है, कोई मुदाहनत नहीं होनी है, वो अलग मौजू है। यहाँ रवादारी की बात चल रही है। यहाँ पर इस्लाम ये बिल्कुल साफ़ है, उसका जहन और शारे का जहन भी साफ़ है कि हक़ हक़ है, उसको उसी अंदाज से रहना है और उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। हम कोई मुदाहनत नहीं कर सकते। अलबत्ता ज़हन व क़ुलूब खुले रहने चाहिए, और ज़हन व क़ुलूब उसी वक्त खुले रह सकते हैं, बात उसी वक्त दिल में उतर सकती है जब बात संजीदगी के साथ कही जाएगी, उसने अखलाक के साथ कही जाएगी, बेहतर माहौल उसके लिए मुयस्सर होगा। इसीलिए आपने फरमाया ना, जो अभी कुरान मजीद की आयत पढ़ी है आपने कि वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्म, कि उन लोगों को बुरा भला ना कहो जो अल्लाह के मुकाबले में दूसरों को पुकारते हैं, इसलिए कि वो तासुब की बुनियाद पर अल्लाह ताला को नऊज़ बिल्लाह बुरा भला कहेंगे। तो यहाँ अक़ल बंद हो जाती है, दिल बंद हो जाता है, दिमाग बंद हो जाता है सोचने समझने का। तो ये तो इस्लाम की रवादारी का इम्तियाज़ है, और उसकी एक बहुत बड़ी खूबी है कि वो सारे मज़ाहिब का एहतराम इस अंदाज से करती कि जनाब ये मंदिर है, ये मंदिर है, ये कलीसा है, ये कलीसा है, ये चर्च है, ये चर्च है, लेकिन सोच लो कि यहाँ जो इबादत तुम कर रहे हो वो गलत है। यहाँ तुम्हारे दिलों में उसका तक़द्दुस है, लेकिन असल चीज़ ये है
اسی لیے ہم نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے فوراً بعد جو بت موجود تھے کعبہ شریف میں اس کو آپ صاف فرما کر سکتے تھے، اس وقت آپ نے اس کو ہٹایا جب ذہن اس کے لیے آمادہ ہو گئے، دلوں میں گنجائش پیدا ہو گئی۔ آپ خود بری دیکھیے طرح سے آپ اس جی پر فاتح بیت ہو۔ المقدس فتح ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں اور وہ صلح کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ عیسائیوں کا جو سب سے بڑا رہنما ہے وہ خود آپ کا استقبال کرتا ہے، اور جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے حضرت یہیں پڑھ لیجئے کلیسا کے اندر ہی۔ تو انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں پڑھوں گا کہ آئندہ کی جو نسل ہوگی وہ کہے گی کہ یہ نماز پڑھا یہ مسجد تھی، میں باہر نماز پڑھوں گا۔ وہاں جا کے انہوں نے باہر نماز پڑھی۔ اچھا، یہی واقعہ جو آپ نے سنایا جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا، آتا ہے تاریخ میں، اور یہ حقیقت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مخاطب ہوں شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ سے، اور میں پوچھنا چاہوں گا کہاں تک اس میں سچائی ہے، کیا حقانیت ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ سنن بہقی وغیرہ کی جو روایت بالکل واضح ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب داخل کی اجازت دی گئی تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا، اِنَّا لَا نَدْخُلَ کَنَائِسَکُم مِّنْ أَجْلِ التَّمَاثِيلِ الَّتِي فِيهَا، بھئی آپ معاف رکھیں، ہم باہر پڑھ لیتے ہیں عادل، ہم آپ کے کنیسے میں اس لیے نہیں داخل ہوتے کہ وہاں مورتیاں جو رکھی ہیں ہم ان کے سامنے نہیں جھک سکتے، نہیں جھک سکتے، اسلام نے وہاں نہیں جا سکتے، سمجھ گئے نا؟ تو بہرحال بات بالکل واضح ہے کہ غیر مسلم جو ہیں، یہ ایک بات یہاں نقطہ ان کے ساتھ رواداری اسلام نے رکھی برتی جائے۔ ہے، ان کے کنیسوں کو محفوظ رکھا ہے، بلکہ ان کے عبادت خانوں کو۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جو اصل مؤرخین معتمد ہیں، انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ فتح ہو جانے کے بعد بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رواداری کے ایک روشن باب کھول دیا تھا کہ اگر ان کے آفسوں میں یا ان کے ذمہ دار جو کام کر رہے ہیں ان کو معزول نہ کیا جائے، ان کو ان کے جگہ پر برقرار رکھا جائے۔ آج کا جو ہمارا دور ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، آپ خاص طریقے سے ہندوستانی کو لے لیں تو ہندوستان میں بھی یہ چیز کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے۔ اگر آپ اس ملک کے 10% ہندو بھائیوں کو الگ کر دیں جن کے ذہن میں خرافات رہتی ہے، جو ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ آپس میں میل جول نہ ہو، جو یہ چاہتے ہیں کہ جناب آپس میں مسلمان ملے جلے نہیں، اور ان کے ذہن میں نہ جانے کیا کیا ہے، ان کو چھوڑ دیں۔ 90% جو غیر مسلم موجود ہیں ہندوستان کے اندر، ہم جیسا اسلام بتاتے ہیں ویسا اسلام سمجھتے ہیں، جی ہم جیسا اسلام کی تعلیمات ان کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ بیچارے اس کو مانتے ہیں۔ آج بھی نشستوں میں جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کیا یہ انسان جس کی بات آپ کر رہے ہیں، اتنی میٹھی بات جب آپ کی زبان سے آ رہی ہے تو اس شخص کی کتنی میٹھی باتیں ہوں گی۔ یہ غیر مسلم بولتے ہیں۔ قرآن مجید کے معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کتابیں پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں قرآن مجید چاہیے، تو جب ان کو دیا جاتا ہے تو وہ غسل کر کے اس کو سر پہ رکھتے ہیں۔ تو اسلام نے اب بھی مسلمانوں کے نزدیک بھی، عام مسلمانوں کے نزدیک بھی کم سے کم مندر ہے، دیگر چیزیں ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے کی روشنی میں اور ہمارے خلفائے راشدین اور بعد کے لوگوں کے جو برتاؤ رہا ہے، یہ وقار باقی ہے۔ البتہ ہم یہ پیغام یہاں سے یہ دینا چاہتے ہیں، اگر کوئی دشمن بھی، کوئی ایسا ویسا بھی ہمارے ساتھ کوئی رویہ اپناتا ہے تو اسلام کا رویہ اس کے ساتھ وہ نہیں ہے۔ اگر انہوں نے مسجد کو شہید کیا وہ اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں ہم مندر کو توڑ دیں یا کچھ اور کر دیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اس کی روایت نہیں ہے۔ تو یہ اعلیٰ تعلیمات اسلامی ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات جو کہہ لیجئے کہ نوجوان شاید سننے کے منتظر ہیں کہ یہ ایکشن اور ری ایکشن کا معاملہ کبھی کبھار ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ مذہب کا معاملہ، دین کا معاملہ انسان کے جذبات سے جڑا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ بات چلتی رہے گی اور یہ واقعی کافی دلچسپ موضوع ہے کہ تعلقات بین المذاہب کے لیے اسلام نے رواداری کس قدر اپنائی ہے اور کس قدر غیروں کو دعوت دی ہے۔ آؤ ہم ایک ٹیبل پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، تمہارا دھرم کیا کہتا ہے اور اسلام تم کو کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ ہم شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے کہ اسلام گفتگو کی ٹیبل پر کیا غیروں کو بلا کر اسے بات چیت کرنے پر راضی ہے، اور کیا اس تعلق سے اس کے پاس کچھ مثالیں ہیں کہ غیروں کے ساتھ بھی فہم و تفہیم کے لیے اس نے کبھی اپنا سینہ کھلا رکھا ہو، دعوت دی ہو، بلایا ہو، سمجھایا ہو، یا اس طرح تعلق بین المذاہب کو لے کر اسلام کا رویہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں قرآن پاک کی آیت سورہ آل عمران کی بہت واضح ہے، جس میں اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم
اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہیے، بلائیے، اور کیا فرمائے؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم دونوں آپس میں ایک ایسے کلمے پر، یعنی کلمے سے مراد بات ہے، ایک ایسی بات پر ہم لوگ متفق ہو جائیں جس میں ہمارا تمہارا کوئی اختلاف نہیں، نہ تورات کا، نہ قرآن کا، نہ موسیٰ کا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ انجیل کا، نہ قرآن کا، نہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ ہاں، متفقہ مسئلہ ہے، متفقہ فیصلہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ چونکہ مشرکین اہل کتاب شرک کرتے تھے، اور ان کے اندر شرک ہمارے پاس کافی اس کی تفسیر ہے، لیکن اختصار یہ کہ ایک شرک تو یہ تھا، انہوں نے حضرت عزیر اور عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا ثالث و ثلاثہ، بہرحال مختلف چیزیں ہیں، 3 شکلیں اس کی، یعنی اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ان کی عبادت کو بھی روا سمجھتے تھے۔ ایک شرک تو یہ تھا۔ دوسرا شرک ان کا یہ تھا، اس قرآن میں جو بیان کیا، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہ بناؤ۔ اپنے علماء کو انہوں نے رب بنا لیا۔ نمبر 2، وَرُهْبَانُ، راہب کی جمع۔ راہب کی جمع ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات الفوض الکبیر فی اصول التفسیر کے اندر نقل کرتے ہیں کہ رہبان سے مراد وہی ہے جو پیر ہوتے ہیں۔ ہاں ہاں، یعنی وہ نقل ہے۔ ایسی زبردست بات انہوں نے کہی کہ علماء اور مشائخ، دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں، علماء اور مشائخ کر لو، جو وہ کہتے ہیں اس کو کرتے ہیں۔ کیسے رب بنایا تھا؟ وہ عبادت تو نہیں کرتے لیکن رب بنایا تھا، جو یہ رب حلال بنانا بھی شرک تھا۔ اب آئے سنن ترمذی میں اس کی وضاحت ہے کہ شرک کیا تھا، جس کو ان کے علماء اور مشائخ حلال کہہ دیتے، ہاں، اسی کو حلال سمجھتے، حلال کو حرام بنا دے اس کو وہ حرام۔ جو بات آپ نے فرمائی کہ بھئی آئیں بیٹھیں، ہاں، ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کے گفتگو اور یہ کریں، رواداری کا مظہر ہے، یہاں اہل کتاب کی بات اس آیت میں بہت صاف ہے، اس لیے کہ وہاں غیر مسلم تھے اور وہ یہود و نصارہ تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مشرکین کے سلسلے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ رہا ہے وہ یہ کہ ہمیشہ آرگومنٹ کے لیے آپ تیار رہتے تھے۔ آپ دیکھیں وحدانیت کی اور توحید کی جو باتیں ہیں قرآن مجید میں، اور خود اس بات آخرت کی جو باتیں ہیں، آرگو آپ نے کیا باقاعدہ، غیر مسلم جو اس وقت مشرکین تھے، یہ تو اہل کتاب کی بات ہے، مشرکین سے آپ نے آرگو کیا، مختلف اور جو وفود تھے ان کے ساتھ آپ نے آرگو کیا، بحثیں ان کے ساتھ کیں، اور ان کو گفتگو کرنے کا موقع دیا، گفتگو کرنے کا موقع دیا، خود آپ نے گفتگو رکھی اور اس میں جو بات نکل کے سامنے آئی لوگوں نے اس کو دل کی رگوں کی گہرائیوں سے پھر قبول کیا۔ اب مسئلہ اس میں بنیادی یہ ہے کہ جب آپ مخالف کو کہنے کا موقع دیں گے، گفتگو رکھنے کا موقع دیں گے، تو پھر وہ آپ کی بات سننے کی موڈ میں ہوگا۔ آپ صرف سنیں گے تو سناتے چلے جائیے، اس کا اثر نہیں ہوتا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے کیا اشکالات ہیں، اس کی کیا باتیں ہیں، سنیے سنجیدگی کے ساتھ۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہم کو یہ ملتا ہے کہ آپ کوئی بھی چھوٹا چھوٹا آدمی ہو، بڑا سا بڑا، کسی بھی مذہب کا ہو، اس کی بات بہت ہی غور سے آپ سماعت فرماتے تھے، اور یہ چیز ہوتا ہے دلوں کو کھینچنے کا ایک طریقہ۔ تو اسلام کا یہ طرز امتیاز ہے کہ اس نے یہ چیز پیش کی، اور آج کی اس دنیا میں بھی چاہے علامہ قرداوی صاحب رہے ہوں، چاہے خود ابھی دیکھیے سعودی عرب کے اندر ایک بین المذاہب ڈائلاگ کا بہت بڑا پروگرام ہوا، خود کچھ حالیہ دنوں میں، جی، اور دنیا کے مختلف گوشوں میں یہ بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے دین کو جو پیش کرنے والے بندے ہیں اور جو یہ چاہتے ہیں کہ قربت بڑھے، لوگ دین کی طرف آئیں، وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں اسی بنیاد پر۔ یہی اسلام کی اور رواداری ہے جس میں آدمی اپنی گفتگو رکھ سکتا ہے، اپنی بات رکھ سکتا ہے، اسلام پر اعتراضات کر سکتا ہے خود۔ اسلام نے اس کا موقع خود اسی لیے دیا ہے۔ اسلام پر کیا کچھ آدمی کے اعتراضات ہیں، کیا شکایت ہیں، کیا اشکالات ہیں، وہ خود رکھے، اور اس کے بعد اس کا جواب اس کو مل سکتا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام نے غیروں کو بلایا ہے، دعوت دی ہے، اور ان سے افہام و تفہیم کے لیے بالکل اپنے ذہن کو تیار رکھا ہے، اور اسلام کے ماننے والوں کو کہا ہے کہ اپنا سینہ کھلا رکھیے، جب بھی ضرورت ہو بیٹھ کر کے ایسی دھارمک گفتگو کی جا سکتی ہے کہ آپ ان کی سنیں، وہ آپ کی سنیں۔ لیکن ہمارے دور جدید کے نوجوانوں میں ایک گمراہی جو پھیل رہی ہم دیکھ رہے ہیں، یا کہہ لیجیے ہمارے سیاست دانوں میں، ہمارے مسلم دانشوران وہ کہے جاتے ہیں، سیاست داں ہوتے ہیں،
وہ مختلف مواقع پر جیسے ہمارے یہاں برادران وطن کے ہولی دیوالی کے فیسٹیول ہیں اور ہمارے مسلمانوں کے عید اور بقرعید کے تہوارات ہیں، ان کو لے کر خاص طور سے سیاسی لوگ ایسا اسٹیج سجاتے ہیں جس میں مسلمان کو بھی غیر مسلم کو بھی بلاتے ہیں اور اس کو نام دیتے ہیں قومی یکجہتی یا قومی رواداری، اس قسم کی چیزیں۔ میں شکیل سیتاپوری صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، بات پوری نہیں ہو پائی کیا تھی۔ اسلام تعلق بین المذاہب کو لے کر اسی قسم کے اسٹیجوں کی دعوت دینا چاہتا ہے، یا کلمہ تعالو سے کہ آؤ بیٹھ کر ہم بات کریں گے کچھ اور پیغام دینا چاہتا ہے؟ کیا فرق ہے ان اسٹیجوں میں اور جس کی طرف اسلام دعوت دے رہا ہے؟ وہ تو آپ نے خود اپنے سوال میں واضح کر دیا کہ یہ سب سیاست کی پیداوار ہے۔ یہ تو ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ تو یہ تو وہ ان لوگوں کے شعبدے بازی ہے اور ناٹک ہے ان کا، جس کو کہنا چاہیے۔ اور اسلام جو ہے وہ ان کے تہواروں میں بھی اپنی ہم کو رواداری برتنی چاہیے کہ اب وہ خوشی منا رہے ہیں تو ہم اپنے رنج کا اظہار نہ کریں، اپنے غصے کا اظہار نہ کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان اسٹیجوں پر قومی یکجہتی کے نام پر کبھی ٹھیک ہے مشاعرے ہو جاتے ہیں کسی قدر غنیمت، لیکن دوسری طرف کبھی کبھی ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ اسی اسٹیجز پر ثقافتی پروگرام ہوتے ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں، ناچنے گانے کے پروگرام تک سجائے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے قومی اس یکجہتی کا پروگرام کا پروگرام۔ مقصد الگ ہے نا، اس کا محرک الگ ہے، تو اس سے اس کا کیا لینا دینا ہے؟ کتاب ہمارا جو دین کہتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ بے رواداری ہے، ہم آئیں سمجھیں اپنے رب کے بارے میں، دین کے بارے میں، اس کا تو مقصد ہی الگ ہے، وہ اس مقصد کے لیے کرتے ہیں، اس سے ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ وہ تو ہماری ایشو گفتگو کا موضوع بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کاغذی نہ بات پوری کر لوں؟ جی ہاں، کچھ کہنا چاہتے ہیں شیخ غفور نہیں حسن بالکل صاحب، کہیں گے، اس لیے اور بڑی اہم چیز ہے، اس لیے اس کو تو بتا رہا تھا کہ ایک شرک تو یہ ہو گیا۔ پہلا شرک تھا اللہ کے علاوہ عبادت کرنا، رب بنانا، اور تیسرا ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ یہ شرک تھے انہی کے اندر۔ اللہ نے فرمایا کہو آئیں اور گفتگو اس پر کریں، ایک کلمہ جو لا الہ الا اللہ ہے، اور شرک چھوڑ دو، اور ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو رب نہ بناؤ۔ یہ تو گفتگو کی ہے۔ یہ جیسے سیاسی اسٹیج کیے جا رہے ہیں، چلو ہمارے ساتھ عید منا رہا ہم اس کے ساتھ ہولی منا رہے ہیں، یہ کوئی رواداری نہیں ہے۔ اسلام جہاں تک اجازت دے گا وہیں تک ہم رواداری کر سکتے یہ تو ہیں، سراسر اور کفر و الحمدللہ شرک ہے۔ اسلام نے اتنے وسیع القلبی کے ساتھ جائز حدود میں ہمیں رواداری کا حق دیا ہے۔ اگر مسلمان اس کو ادا کرنے لگے تو شاید کہ آدھی دنیا تو ویسے ہی مسلمان ہو جائے۔ سمجھئے نا؟ یہاں ایک چیز ہے اس آیت میں، اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِن تَوَلَّوْا، یہ بڑی اہم چیز ہے جو اس پر گفتگو نہیں ہو سکی، سعیدی صاحب نے تھوڑا سا اشارہ کیا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ اعراض کر لیں، قبول کرنے سے انکار کر دیں، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر کیا کہو؟ فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو کہو بھائی اچھا کچھ نہیں، اتنا تو گواہی اقرار کرو، گواہی دو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حق پر ہیں، تم باطل پر ہو۔ گواہی کا مطلب یہ کہ کل اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑنا ہو، سمجھ گئے نا؟ جی ہماری تم تک بھی ہم پہنچ اللہ گئی کے بات۔ احکامات کے سامنے ہم نے حجت خم پوری کر رہے ہیں اپنا سب۔ یہاں اب ایک چیز ہے، اس لیے جو آپ بار بار جملہ استعمال کر رہے ہیں تعلق بین المذاہب، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے تعلق بین اہل المذاہب رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تعلق کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس آیت کی روشنی میں کہیں گے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں سب کے سب باطل ہیں۔ یہ تو کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ہاں اسلام کے علاوہ اور کوئی دین حق پر ہے جو اب چل سکتا ہے، چل سکتا ہے، کیونکہ سب منسوخ قیامت ہو گئے۔ تک آنے والے لا يسمع بی یہودی ولا نصرانی ثم لم یؤمنوا به فمات الا دخل النار۔ ہمارے سامنے بات ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ جس نے اور کوئی دین اختیار کیا اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اسی لیے کہیں ناظرین کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ تقابل کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو، نہیں۔ تقابل کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ رواداری کریں۔ اگر ہماری اسلامی حکومت ہے، ہماری اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوگی ان کی حفاظت کرنا۔ اگر ہندو اقلیت میں ہیں، کسی مسلمان کو اجازت نہیں کہ کسی ہندو پر ظلم کرے، ان کے ساتھ احسان کرنا، رواداری کرنا۔ یہی کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس نے ذمی کو قتل کیا، جس مسلمان نے من قتل معاہدن، صحیح بخاری کے روایت، جس نے کسی ذمی غیر مسلم کو قتل کیا، لم یرح رائحۃ الجنہ، جنت تو دور کی چیز ہے، جنت کی خوشبو بھی اس بدبخت مسلمان کو نہیں ملے۔
यहाँ पर एक मसला, एक शोशा जो आपने छोड़ा कि ताल्लुक़ बैन अल-मज़ाहिब, हाँ। ये थोड़ा सा नाज़रीन के लिए मैं क्लियर कर देना चाहता हाँ, हूँ हाँ। कि ताल्लुक़ बैन अल-मज़ाहिब का जो जुमला इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका मतलब ये है हाँ। कि इस्लाम ने मुख्तलिफ धर्मों के लोगों के साथ बातचीत, यही कह रहे तिजारत, हैं। लेन देन, इसके ताल्लुक से क्या अहकामात दिए हैं जी, ये मुसलमानों वाज़ेह को, होना चाहिए। वरना तकारुब अदियान जो ये- इस्तेमाल किया ये जायज़ और दुरुस्त हाँ। नहीं है। लेकिन ताल्लुक बैन अल-मज़ाहिब से हम ये कहना चाहते हैं कि दूसरे दीन और धर्म वाले जो आपके पास पड़ोस में रह रहे हैं, उनके साथ हमारा लेन देन, हमारे ताल्लुकात किस हद तक उस्तवार हो सकते हैं, उसके हुदूद क्या हैं। लेकिन अगर नाज़रीन आपको तशफ़ी ना हुई हो तो आप इंतज़ार कीजिए, ये बात चलती रहेगी, पर वक्त हो गया है, इसलिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। और इस्लाम और रवादारी का मौजू इंशाअल्लाह फिर अगले एपिसोड में आप देख सकेंगे, और उसमें हमारे सामने और अहम निकात हैं कि एक दाई और मुबल्लिग को बहैसियत दाई और मुबल्लिग दीन किस हद तक रवादार रहना चाहिए, शौहर और बीवी के दरमियान ताल्लुकात को लेकर के इस्लाम ने किस तरह रवादारी की तालीम दी है, उस्ताद और शागिर्द के दरमियान रवादारी के उसूल और ज़वाबित क्या हैं, ये बहुत अहम निकात हैं जो अभी बाकी हैं। आप सुनते रहिए, इंशाअल्लाह हम फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।